Assalamu alaikum and Eid Mubarak. This is Moeed Pirzada in Washington, United States. आज 6 जून 2025 जुमे का दिन दोपहर का वक्त है। आज नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स में ईद उल अज़हा मनाई गई। अभी ये दिन चल रहा है और पाकिस्तान में ईद उल अज़हा जो है वो 7 जून 2025 को ईद उल अज़हा का दिन है। मैथमेटिकल लॉजिक से तो पहले पाकिस्तान में ईद होनी चाहिए और अमेरिका में बाद में होनी चाहिए, कनाडा के अंदर, क्योंकि मैथमेटिकली स्पीकिंग तो पाकिस्तान का वक्त जो है वो 9 घंटे आगे है। लेकिन ये मसाइल तसव्वुफ़ हैं, ये गंभीर किस्म के मसाइल हैं, ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं इसमें नहीं जा रहा। मैं आपके सामने एक ऐसा इशू रख रहा हूँ बिकॉज मैं भी हो सकता है एक आध दिन अब इससे गुम रहूँगा इस चैनल से। मैं एक ऐसा सवाल और एक ऐसा इशू आप सबके सामने रखने वाला हूँ जिस पे मुझे लग रहा है कि आने वाले चंद दिनों में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बहस होगी। अभी इस पे वो बहस छिड़ी नहीं है जो मैं तवक्को करता था कि छिड़ जाएगी। और वो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब वाकई 13 जून से लेके 15 जून 3 दिन के लिए वाशिंगटन के दौरे पर पहुंच रहे हैं और उनको एक ऑफिशियल इनविटेशन मिला है। वो आ रहे हैं या वो नहीं आ रहे, उसकी वजह यह है कि ये एक सिंगल पर्सन या सिंगल सोर्स स्टोरी थी। सबसे पहले हमें उस वक्त इसका पता चला जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं ट्राई स्टेट एरिया के अंदर, जनाब वक़ार ख़ान साहब, जिनका ट्विटर हैंडल बहुत एक्टिव होता है। हुकूमत पाकिस्तान उनसे बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। उनको एक साल में अगर 365 नहीं तो तकरीबन 350 उनको मैसेज जो है ईमेलें आती हैं ट्विटर की पीटीआई के बिहाफ पे। तो उन्होंने ये कहा कि जनरल आसिम मुनीर यहाँ पहुँच रहे हैं। 13 से 15 तारीख में उनका ट्वीट था और उनके ख़िलाफ़ यहाँ पर एक प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज़ की जाएगी। उसके बाद सज्जाद बरकी साहब ने एक बड़ा धांसू ताबड़तोड़ किस्म का ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमें प्रोटेस्ट करनी है और उसके बाद से फिर इसे पाकिस्तान के वीलॉगर्स, पॉडकास्टर्स, मुख्तलिफ वेबसाइट्स में भी इसका बहुत चर्चा हुआ। लेकिन मैंने चेक किया है, इस पे अभी भी कोई क्रेडिबल जो पब्लिकेशन है, पाकिस्तान का कोई बड़ा अखबार हो या हिंदुस्तान का अखबार हो या कोई प्रॉपर टेलीविज़न चैनल हो, उसमें इस चीज़ को नहीं कहा गया। इसको किसी हुकूमती सोर्स की तरफ से ये चीज़ नहीं पता चली, ना अमेरिका की तरफ से ना पाकिस्तान की तरफ से, कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो वाशिंगटन पहुंच रहे हैं। मैंने ट्विटर के ऊपर एक छोटा सा ये सवाल और क्वेश्चन रेज़ किया था कि आप क्या जनरल आसिम मुनीर साहब, आप क्या समझते हैं कि या आपकी क्या खबर है कि क्या जनरल आसिम मुनीर साहब वाकई वाशिंगटन आ रहे हैं 13 से 15 जून में, या ये महज एक अनकन्फर्म्ड किस्म की खबर है। मैंने इवन उसमें अफवाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, रूमर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। वो जो ट्विटर का ट्वीट था मेरा, उसमें कई हज़ार लोगों ने वोटिंग की है येस और नो की, और उसमें से 51% जो हैं वो समझते हैं कि एज़ ऑफ नाउ ये एक अनकन्फर्म्ड ख़बर है, इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। 49% जो हैं वो समझते हैं, उनका ये ख्याल है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो 13 तारीख को वाशिंगटन जो है वो पहुँचेंगे। ये जो मैं सवाल और सर्विस करता हूँ, इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि किताब मैंने पढ़ी थी बहुत पहले, जिसे कहते हैं विजडम ऑफ द क्राउड्स। वो कहते हैं एक आदमी के मुकाबले में कई लोग जो हैं वो एक नतीजा जब कयास करते हैं, वो जब एक स्पेकुलेशन करते हैं, तो कई लोगों का जो कयास होता है वो एक शख्स के कयास के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होता है। एक दर्जन लोगों के मुकाबले में अगर सैकड़ों हज़ारों लोग किसी चीज़ के ऊपर कयास करते हैं तो वो कयास जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन यहाँ स्केल्स बिल्कुल इक्वल हैं कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ऑलमोस्ट आप समझें कि आधे लोग समझते हैं कि वो आ रहे हैं, आधे लोग समझते हैं कि ये चीज़ अभी अनकन्फर्म्ड है। अब ये इस वक्त जो ख़बर कन्फर्म्ड है वो तो ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म को लेकर सऊदी अरब पहुँचे। वहाँ वो पाए गए, जद्दा पहुँचे, जद्दा के बाद उन्होंने मक्का ट्रैवल किया। 2 या 3 दिन का उनका ट्रिप था। कुछ लोग समझते हैं कि सऊदी अरब में शायद ज़्यादा ठहरें, वहीं से वो डायरेक्टली शायद अमेरिका आएँ, लेकिन मेरा ख्याल है हो सकता है सऊदी अरब से वो वापस पाकिस्तान जाएंगे और फिर पाकिस्तान से अगर उन्होंने आना है तो वाशिंगटन आएंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी ये 100% कन्फर्म्ड नहीं है। लेकिन ये सऊदी अरब में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे ज़हन में है और मैं चाहता हूँ कि इस पे आप लोग रिसर्च करें। गुज़िश्ता 10 बरस में अगर आप 2015 से शुरू करें तो 2025 तक, और अगर आप 2010 से शुरू करें तो गुज़िश्ता 15 बरस में कोई हिसाब करे, कोई आप में से स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करे कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग शरीफ ख़ानदान, इंक्लूडिंग आसिफ अली ज़रदारी साहब का ख़ानदान, इंक्लूडिंग मोहसिन नकवी साहब, पाकिस्तान के मुख्तलिफ आर्मी चीफ, चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ अहम सियासी और इंतज़ामी शख्सियात हैं, इन्होंने सऊदी अरब के गुज़िश्ता 10 बरस में या 15 बरस में इन्होंने कितने दौरे किए हैं। हर वक्त ही हम सुनते रहते हैं कि फ़लाँ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब उम्रे के लिए वहाँ पहुँचे, इमरान खान ने भी कि भाई यही हालात थे, अब वो हज के लिए पहुँचे हैं, वो इतने दिन वहाँ पर इबादत करेंगे। सवाल ये उठता है कि ये जो इतना ज़्यादा सऊदी अरब जाया जाता है,
یہ عبادت کے لیے ہے، یہ کوئی ڈیوائن ریزنس کے لیے وہاں جاتے ہیں، کوئی اسپریچول وہاں سے انہوں نے سیٹسفیکشن حاصل کرنی ہوتی ہے، کہ یہ خالصاً سیاسی نوعیت کے دورے ہوتے ہیں جنہیں مذہب کے لبادے کے اندر کور کیا جاتا ہے، لوگوں کو جو ہے ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ ایک مذہبی وجوہات کی وجہ سے ان کو سعودی عرب کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ میری جو چھوٹی موٹی ریسرچ ہے وہ شو کرتی ہے کہ جب سعودی عرب سیاسی طور پہ دنیا میں اتنا اہم نہیں تھا تو مسلم دنیا کے ممالک کے فرما روا لیڈرز اور سلطان اور بادشاہ اور ایمپررز جو ہیں وہ بہت کم ہی سعودی عرب جاتے تھے۔ ایک ریسرچ ایک فرینچ اسکالر کی جو میں نے اسلام آباد میں سنی تھی وہ تو یہ تھی کہ مغل بادشاہوں میں سے تو شاید کوئی حج کرنے کے لیے سعودی عرب گیا ہی نہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے بھی جو بہت سے خلیفہ تھے ان کی بھی سلطان جو تھے ان کی بھی اسی قسم کی صورتحال تھی کہ بہت کم ان میں سے ایسے ہیں جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس زمانے میں ٹریول بھی بہت مشکل تھا۔ لیکن 1930 سے لے کے 1970 اور 80 کے دہائی کے درمیان جب تک کہ پیٹرو ڈالر بہت امپورٹنٹ نہیں ہوا تھا اس وقت بھی بہت زیادہ ٹریفک نہیں رہی اہم مسلم شخصیات کی ٹورڈز سعودی عرب۔ یہ جو اب اس میں ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، بہرحال آپ مجھ سے بہتر اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں ایک انٹرسٹنگ ایگزامپل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پنجاب کے اندر مختلف خانگاہوں کے اوپر، شرائنز کے اوپر، سینٹس کی جو درگاہیں ہیں وہاں پر بھی پاکستان کی اہم شخصیات جو ہیں وہ بہت زیادہ جاتی ہیں۔ ان میں ٹاپ سول سرونٹس بھی ہیں، اس میں ٹاپ کارپوریٹ شخصیات بھی ہوتی ہیں، اس میں آرمی کے سینئر افسران بھی ہوتے ہیں۔ فار انسٹنس اسلام آباد کے قریب بری امام کی جو خانقاہ ہے یا جو شرائن ہے، بری امام کا جو مزار ہے، وہاں پر بھی اہم شخصیات بہت زیادہ جاتی ہیں۔ عام تاثر یہ ہے کہ بری امام ہو یا پنجاب ہو، یہ بیسیکلی ایک نیٹ ورکنگ اپرچونٹی ہوتی ہے جہاں اہم شخصیات جاتی ہیں، بیٹھتی ہیں، وہاں کچھ لوگ توام ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے اور یوں لوگوں کے تعلقات ایک دوسرے سے بڑھتے ہیں، تو یہ ایک پولیٹیکل سوئچ بورڈ کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اب یہ سعودی عرب کے جو وزٹس ہمارے ہیں یہ ڈیوائن انسپریشن ہے یا بھی یہ بھی خالصتاً سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں؟ دس کوسچن آئی لیو ٹو یو پیپل۔ اب آ جائیں واپس جنرل عاصم منیر صاحب کے دورہ ممکنہ دورہ جو ہے واشنگٹن کا، جس میں یہ نوٹ کیجئے کہ گزشتہ ایک مہینے سے کچھ دن جو گزرے ہیں اسٹارٹنگ فرام 10 مئی، ڈونلڈ ٹرمپ نے 10 مئی سے اب تقریباً ابھی تو ایک مہینہ نہیں ہوا ویسے، لیکن اس ٹائم پیریڈ میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی تقریباً 8 یا 10 دفعہ یہ جملہ دہرایا ہے کہ دونوں ملکوں کے، ہندوستان پاکستان کے جو لیڈرز ہیں، دے ویری اسٹرانگ مین، اسٹرانگ، دے ویری اسٹرانگ لیڈرز، سم تھنگ لائک دیٹ۔ اور ابھی تو جرمن جو چانسلر یہاں وزٹ کر رہے تھے فریڈرک مرس جو بیچارے شریف آدمی، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلون مسک کا پورا قصہ شروع کر دیا۔ جرمن چانسلر کی بھی کسی نے یہ اس طرح کی کلاس آج تک نہیں لی ہوگی۔ بہرحال وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ذکر کیا کہ میں نے ہندوستان پاکستان میں صلح کرائی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور ہر دفعہ جب وہ یہ بولتے ہیں تو ہندوستان میں لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیڈرز جو ہیں دے ویری اسٹرانگ، اور مجھے پتہ ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں تو بہت سے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ کون لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی؟ ان کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ ہندوستان کی طرف تھا، امریکہ کے اندر کسی طرف اشارہ تھا، پاکستان کی طرف تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ ان کا اشارہ جو ہے وہ غالباً ہندوستان کی طرف تھا۔ انہوں نے کہا لیکن دے آر ویری اسٹرانگ لیڈرز۔ اب لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا لیڈر ہے؟ پبلکلی تو پاکستان کا لیڈر فارم 47 کا شہباز شریف ہے، اور اصل میں تو لیڈر جو ہے وہ جنرل عاصم منیر ہے۔ تو سمجھ تو یہی آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب کہتے ہیں کہ اسٹرانگ لیڈر ہے پاکستان کا تو وہ جنرل عاصم منیر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو قسم کے مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت اس قسم کی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی اسٹرانگ ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے، ڈیسائزو ہوتا ہے، ڈٹرمنڈ ہوتا ہے، اور جو کہ جنرل عاصم منیر نے ویزا ویز انڈیا ان کو یہ لگا ہے یا ان کو بتایا گیا ہے، بات تو ساری پی ایف کی تھی لیکن بیچاری پی ایف کو تو اتنا کریڈٹ ملا نہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے حد تک تو ڈونلڈ ٹرمپ کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ پی ایف کیا چیز ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے سارا کریڈٹ اس کا ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے کہ عاصم منیر جو ہیں وہ ایک بہت اسٹرانگ، ڈیسائزو اور ڈٹرمنڈ لیڈر ہیں جنہوں نے ہندوستان کو چیلنج کیا ہے۔ وہ تو اگر میں ان کو نہ روکتا تو پتہ نہیں وہ ہندوستان کے ساتھ ایک نیوکلیر جنگ جو ہے وہ کر بیٹھتے۔ ایک تو اس کا یہ ویو ہے۔ دوسرا ویو ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے ان کو یہ ویو دیا، بیکاز ان کی تو جنرل عاصم منیر کے ساتھ بات نہیں ہوئی، مارکو روبیو کی اور ان کی باقی ٹیم جو ہے اس کی بات ضرور ہوئی۔ مارکو روبیو سیکرٹری اسٹیٹ بھی تھے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی تھے۔ اس کیپیسٹی میں ان کو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ جنرل عاصم منیر سے بات کریں۔ میرے خیال 9 مئی کو انہوں نے جنرل عاصم منیر سے بات کی تھی۔ جیسے کیسے بھی آپ اس کو ڈسکرائب کریں، یہی سمجھ آتی ہے کہ جنرل عاصم منیر کو اب ڈونلڈ ٹرمپ ایک بہت مضبوط لیڈر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ یہ کانٹیکسٹ اور بیک گراؤنڈ ہے جس چیز کا۔ اب جنرل عاصم منیر صاحب نے 2023 میں 9 مئی کے واقعات کے بعد یہاں تشریف لائے تھے، اور ابھی 2 سال اس بات کو نہیں ہوئے جب وہ تشریف لائے تھے۔ تو 2 سال میں ابھی میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا کوئی آرمی چیف جنرل کیانی کے بعد ایسا آیا ہو جس نے 2 سال میں 2 دفعہ واشنگٹن کا سرکاری اور انویٹیشن دورہ جو ہے اس نے کیا ہو۔ اور زیادہ تر ایک پاکستان کا آرمی چیف جس کا ٹینیور 3 سال کا ہو
اس کو ایک ہی وزٹ ملتا ہے واشنگٹن کا آفیشیل، وہ سینٹ کام کا وہ انویٹیشن ہوتا ہے یا پینٹاگون کا انویٹیشن ہوتا ہے۔ اب سیکنڈ وزٹ اگر جنرل عاصم منیر کا 2 سال کی مدت میں واشنگٹن میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب، اس سے بہت سے مطلب نکلتے ہیں، اس سے بڑی ایک میسج ہے اس کا، بیکاز یہاں آ کے انہوں نے کوئی بہت سے فوجی معاملات یا ریجنل ایشوز تھوڑا ڈسکس کرنے ہوتے ہیں، اس کی صرف سمبولک نیچر ہے۔ تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ان کو واشنگٹن سے ایک سند ایشو کی جا رہی ہے، ان کو اپروول مل رہا ہے، ان کو ایمبریس کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ 2 سال میں دوسری دفعہ یہاں تشریف لاتے ہیں تو اس کی ان یوزول سگنیفیکنس جو ہے ہوگی۔ جنرل عاصم منیر کی جو ٹیم ہے، ظاہر ہے وہ اپنا ایک میسج اس میں سے دینا چاہتی ہے پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو، پاکستان کی جنرل جو پاکستانی امریکن ڈائسپوراز ہیں، کہ بھائی آپ لوگ اب مفت میں خام خواہ جنرل عاصم منیر کے خلاف زیادہ جد و جہد نہ کریں، شور نہ مچائیں۔ عاصم منیر نے میدان مار لیا ہے، ان کو اب ڈونلڈ ٹرمپ کا اپروول مل گیا ہے، ان کو آشیرواد مل گیا ہے یہ وائٹ ہاؤس کی، اور ٹرمپ کی ٹیم نے انہیں ایمبریس کر لیا ہے، انہیں گلے لگا لیا ہے، ان سے ان کا ہینڈ شیک جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ تو وہ تو یہ میسج یہاں سے اس میں نکالنا چاہیں گے۔ اس کے علاوہ وہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کو یہ میسج دینا چاہیں گے کہ آپ کانگریس میں اپنا وقت نہ ضائع کریں، بیکاز اب تو جو سرکار ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے، انتظامیہ ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، اس نے عامی چیز جو ہے ان کو ایمبریس کر لیا ہے۔ واشنگٹن کے اندر اگر وہ آ رہے ہیں، اور واقعی وہ آتے ہیں، بیکاز ابھی میں نے آپ کو جیسا کہا کہ 100% نہیں ہے کہ وہ یہاں آتے ہیں، لیکن وہ جب آتے ہیں اور ان کی ملاقاتیں یہاں پہ ہوتی ہیں، پھر ان کی ملاقات ظاہر سیکرٹری ڈیفنس سے تو ہوگی، لیکن چونکہ مارکو روبیو اب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، وہ سیکرٹری اسٹیٹ نہیں ہے۔ ویسے بھی جو لاسٹ ٹائم یہاں پہ ندیم انجم اور جنرل عاصم آئے تھے تو اس وقت بھی ان کی ٹونی بلنکن کے ساتھ ملاقات تو ہو گئی تھی، جو اس وقت سیکرٹری اسٹیٹ ہی تھے، ان کے پاس NSA کا ایڈیشنل چارج نہیں تھا۔ لیکن اب تو مارکو روبیو کے پاس NSA کا ایڈیشنل چارج ہے، تو جنرل عاصم منیر کی ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی۔ یو نیور نو کہ CIA اور سینٹ کام زور لگائیں اور کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی ان کی ایک فوٹو اپرچونٹی نہ ہو جائے کوئی ایکسیڈنٹل طریقے سے۔ لیکن یہ ملاقاتیں جو ہوں گی، یہ ڈیفینیٹلی طور پر ان کو اس طرح سے کیلیبریٹ کیا جائے گا کہ امریکن کانگریس کو بھی یہ میسج دیا جائے کہ بھائی یہ جو آپ نے مختلف قسم کے بل ہیں، جو ولسن بل اینڈ فلام بل، مختلف چیزیں اور لیٹرز جو لکھتے ہیں، اس میں جنرل عاصم منیر اب انتظامیہ کے آدمی ہیں، وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آدمی ہیں، ہزار مین، تو آپ اپنا وقت جو ہے اس حوالے سے ضائع نہ کریں۔ یہ ایک کمیونیکیشن جو اس کے اندر سے نکلتی ہے پاکستان کے حوالے سے۔ لیکن اس کے اندر سے ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ کمیونیکیشن نکلتی ہے۔ پاکستان کے بیچارہ تو مظلوم ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی آپ کر دیں پاکستانیوں کے ساتھ، لیکن اس میں ایک اور بھی کمیونیکیشن نکلتی ہے جس کا بھی لوگوں نے غور ہی نہیں کیا، اور وہ کمیونیکیشن یہ ہے کہ پہلگام میں جو دہشت گردی ہوئی، ہندوستانی میڈیا، ذرائع ابلاغ، ہندوستان کی حکومت، ان کے پولیٹیکل پنڈت، اینالسٹ جتنے بھی ہیں، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر اس کے لیے ریسپانسبل ہے۔ ایویڈنس ان کے پاس ٹکے کی نہیں ہے، لیکن ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے اپریل کی 14-15 تاریخ کو پاکستانی ڈائسپوراس کے ساتھ تقریر کرتے ہوئے جو 2 نیشن تھیوری کی انہوں نے ڈیفینیشن دی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ الگ ہیں، ہم الگ ہیں، ہمارا کھانا پینا، کپڑا شپڑا سب مختلف ہے، بڑے انہوں نے جذباتی قسم کی تقریر کی تھی ہندو مسلم شناخت کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد سے ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں یہ ہے کہ پہلگام کی جو ٹریجڈی ہے وہ جنرل عاصم منیر کی بلیسنگ سے ہوئی ہے۔ انڈر دی سرکمسٹانسز، اگر جنرل عاصم منیر کو واشنگٹن میں اس سٹیج کے اوپر بلا کے عزت سے ایمبریس کیا جاتا ہے، دیٹ کین آلسو بی سین ایز اے ریبیوک ٹو انڈیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کو بھی یہاں سے ایک میسج جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اب گزشتہ چند دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ہندوستان نے بڑے فین فیئر سے IMF کو اپروچ کیا پاکستان کے خلاف، ورلڈ بینک کو اپروچ کیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو انہوں نے اپروچ کیا، یونائٹڈ نیشن جو سیکورٹی کاؤنسل ہے وہ خیر اپروچ تو نہیں کیا، زور انہوں نے لگایا ہوگا، لیکن نہ IMF نے ہندوستان کی بات مانی، نہ ورلڈ بینک نے مانی، نہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے مانی۔ ہر جگہ سے پاکستان کے پیسے جو ہیں وہ اپروو ہو گئے، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں تو بات بڑی سمپل سی تھی کہ جو $800 ملین پاکستان نے وہاں سے قرضہ لیا ہے، اس قرضے کی بیسس پہ پاکستان $1 بلین کے کمرشل لون لے رہا ہے، اور ہندوستان نے آبجیکشن یہ ریز کی تھی کہ ہمیں وجہ ایکسپلین کی جائے کہ پاکستان کو کیا ضرورت ہے یہ $800 بلین کا کنسیشنلی یا کم انٹرسٹ کے اوپر لون لینے کے لیے۔ تو ہندوستان کو ہر جگہ ناکامی ہوئی۔ اس کے اوپر گزشتہ ہفتے میں بہت ہی بڑا ہاتھ یہ ہو گیا ہندوستان کے ساتھ کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو 2 کمیٹیز ہیں، ایک طالبان کمیٹی جس کو 1988 کمیٹی کہتے ہیں، طالبان سینکشن کمیٹی، اور دوسری جو ہے جو یونائٹڈ نیشن کی کاؤنٹر ٹیررزم کی کمیٹی ہے، دونوں جو ایک جگہ پہ پاکستان وائس چیئرمین ہے، ایک جگہ پاکستان کمیٹی کو ہیڈ کر رہا ہے۔ تو یہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت مغربی دنیا اور جو ڈیسیجن میکرز ہیں، اور ہندوستان کی ڈیلیگیشن کی چلیں ان کی JD وینس سے ملاقات ضرور ہو گئی، لیکن اوور آل ان کی پرفارمنس کوئی بہت زیادہ ہائی پروفائل جو ہے وہ نہیں رہی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کے فورن آفس کو اور ہندوستان کی فورن پالیسی کو گزشتہ کچھ ہفتوں سے وہ پذیرائی ویسے بھی مغرب میں نہیں مل رہی جس کی کہ ان کو عادت تھی۔ اس کا مطلب
کیا ہے اس کو بہت سے لوگ مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. اس میں یہ بھی ذہن میں ڈالیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، جیسا کہ عام ہندوستانی کم از کم بلیو کرتے ہیں، کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی یعنی نریندر مودی کو ان کی مرضی کے خلاف انہوں نے سیز فائر پہ مجبور کیا، جب انہوں نے ان کو ایک طرح سے بلیک میل کیا یہ کہہ کے کہ دیکھیں یہ بڑی جنگ ہو سکتی ہے، یہ خطرناک ہو سکتی ہے، ہم تو ہندوستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی کمپریہنسو ٹریڈ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، ہم تو چائنا سے جو امریکنز اینڈ ویسٹرن کمپنیز کو ہم چاہتے ہیں نکلیں اور انڈیا میں آ کے مینوفیکچرنگ کریں، تو آپ یہ کیا کرنے لگے ہیں. تو یوں انہوں نے نریندر مودی کو مجبور کر دیا ایک ایسا سیز فائر ایکسیپٹ کرنے کے لیے جو اب تک بہت اعتماد سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے نریندر مودی کو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انٹرونشن ہے یہ خاصی مہنگی پڑی ہے ان کو، اور اس کا مسلسل انہیں نقصان ہو رہا ہے. اور نریندر مودی کی اپوزیشن جو کئی قسم کی ہے، لیفٹ آف دا سینٹر ہے، اس میں سب سے آگے کہ کانگریس ہے، وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر آپ راہل گاندھی کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں، راہل گاندھی کی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ امریکہ کا صدر 11 دفعہ یہ کہہ چکا ہے کہ میں نے سرنڈر کروا دیا، سیز فائر کو انہوں نے سرنڈر میں کنورٹ کر دیا ہے. تو نریندر مودی آگے سے جو ہے وہ کچھ بول نہیں سکتے. تو سیاسی اعتبار سے نریندر مودی کو اس پورے سیز فائر کا ایک نقصان پہنچا ہے. بھی کیوں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ؟ اس کے بارے میں ایک انٹرپریٹیشن جو اب واشنگٹن میں خاصی سیریس سرکل میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ واشنگٹن کی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے، جو اس کی انٹیلیجنس کمیونٹی ہے، جو اس کی ملٹری ہے، جو اس کی تھنکنگ ایک ہے، اور جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ہے، ان سب نے نریندر مودی کی حکومت کو یہاں سے ریبیوک کر کے انہیں ایک میسج دیا ہے ڈسپلیشر کا. اب اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہندوستان نے یوکرین کے اوپر جو پوزیشن لی، جس طرح سے روس جس کے اوپر سینکشن تھا، اس کا وہ تیل خریدتے رہے، وہ تیل خرید کے دنیا کو آگے سے ریفائنریز کے ذریعے دیتے رہے، ان سینکشنز کو انہوں نے قبول نہیں کیا. ہندوستان کے فورن منسٹر ایس جے شنکر جو ہیں، جو ایک ضرورت سے زیادہ پراؤڈ ہندوستانی ہیں، جن کی کتاب بھی ہے وائی بھارت میٹرز، انہوں نے گزشتہ 2-2.5 برس میں باقی دنیا کے ویسٹ کے فورن آفیسرز کو اور فورن منسٹرز کو جس کنٹمپٹ یا ایروگنس سے انہوں نے ٹریٹ کیا ہے، اسے بھی مغرب میں زیادہ پسند جو ہے وہ نہیں کیا گیا. اور پھر فائنلی ڈونلڈ ٹرمپ کو جس قسم کی فوری طور پہ ٹریڈ کنسیشنز چاہیے تھیں ہندوستان سے، اس میں بھی ہندوستان نے خاصا جو ہے روڑے اٹکائے، اور وہ کوئی اتنی آسانی سے اس پہ سرنڈر نہیں کر رہے تھے. اور بھی چیزیں ہو سکتی. تو ایک ڈسپلیجر کا میسج جو ہے وہ ہندوستان کو دیا گیا کہ آپ کو اپنی روش ٹھیک کرنی ہوگی، آپ کو اسلحہ ہم سے خریدنا ہوگا، آپ روس سے کیوں لے رہے ہیں ہتھیاریں، آپ فرانس سے کیوں لے رہے ہیں، آپ سیدھا سیدھا امریکہ سے کیوں نہیں لے رہے. یہ وہ ایک سارا کانٹیکسٹ ہے جس کی بحث اس وقت واشنگٹن میں اس حوالے سے ہو رہی. اب ہم جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، چونکہ پروٹیسٹ کا بہت بول بالا ہے کہ پروٹیسٹ ہوں گے، ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان پروٹیسٹ کے لیے پولیس کی یا انتظامیہ کی جو ایک پرمیشن ہوتی ہے وہ لی ہے تاریخ کے حوالے سے کہ کس دن یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ کی جائے گی، اس کی کیا آرگنائزیشن ہے. یہ ساری کی ساری باتیں ابھی ٹویٹر کے اوپر ہی ہو رہی ہیں، بیکاز ظاہر ہے پروٹیسٹ کے لیے آپ کو پہلے سے پرمیشن جو ہے وہ لینی پڑتی ہے. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف نے اور جنرل صاحب کے مخالفین نے ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کر لیا واشنگٹن کے اندر، اور ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کر لیا نیو یارک کے اندر، تو جنرل صاحب کی سبکی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. کیونکہ درمیان میں اب ایک اور بھی نیا ویپن جو ہے، جس طرح سے پاکستان ایئر فورس کے پاس J-10C ہے، اسی طرح سے پاکستانی جو یہ ٹرائی اسٹیٹ ایریا میں ہیں اور نیو یارک میں ہیں، انہوں نے اب ایک نیا ویپن ڈسکور کر لیا ہے پاکستان کی رجیم کے خلاف، وہ ہے ٹرک. یہ وہ ٹرک ہیں جس کے پیچھے مسلسل جو بینرز اور ویڈیوز اور امیجز جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور جب جان صاحب آئیں گے، ابھی پتہ نہیں آتے ہیں کہ نہیں آتے، تو یہ ٹرک بھی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں آپ کو واشنگٹن DC کے اندر اور آپ کو نیو یارک کے اندر گھومتے پھرتے جو ہیں وہ نظر آئیں گے. اب اس دوسرے ایشو کی طرف آ جاؤں جس کو میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس سے پچھلے ویلاگ میں نے اس کا بتایا تھا کہ ایلان مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ میں جو ڈیورس ہونی تھی، جو ان میں طلاق ہونی تھی، جو ان کی محبت ختم ہونی تھی، جس کا میں نے 6 مہینے پہلے جنوری میں کہہ دیا تھا کہ میکسیمم یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ 6 ماہ چل سکتا ہے. تو وہ طلاق ان کے درمیان ہو گئی گزشتہ 48 گھنٹوں میں، اور اس طلاق میں کے بعد ایک خوفناک قسم کی وار آف ورڈز ہوئی، اور یہ بڑی انفارچونیٹ ہے. ویسے دونوں بہت ہی اوور اچیور ہیں، دونوں بہت انٹیلیجنٹ ہیں، دونوں دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، امریکہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ایک بہت بڑے پولیٹیکل فگر ہیں پوری دنیا کے لیے، امریکہ پوری دنیا کے لیے. اور ایلان مسک جو ہیں انہوں نے بزنس ورلڈ میں، ٹیکنالوجی میں بہت انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، اس میں کوئی شک نہیں. اور ٹویٹر کو انہوں نے جتنا ڈیفینڈ کیا ہے، اور جتنا اپنا پیسہ ضائع کر کے بھی انہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن کو ٹویٹر پہ ڈیفینڈ کیا ہے، وہ شاید ٹویٹر کی پچھلی ٹیم یا کوئی اور دنیا میں نہیں کر سکتا تھا. کوئی اور ایسا ٹیکنالوجی پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا نہیں ہے جس نے فریڈم آف ایکسپریشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اتنا زور لگایا ہو جتنا کہ ایلان مسک نے لگایا. تو یہ جو وار آف ورڈز ہوئی ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں، جو 4-6 گھنٹے کی تھی، یہ بڑی انفارچونیٹ تھی، بڑی سیڈ یہ وار آف ورڈز تھی.
اور اس کا جو فائنینشیل امپیکٹ ہوا ہے گلوبل مارکیٹس کے اوپر وہ ہندوستان پاکستان کی یہ جو 4 گھنٹے کی وار آف ورڈ تھی اس کا جو امپیکٹ ہے ہندوستان پاکستان کی 4 دن کی جنگ سے زیادہ ہے. صرف ٹیسلا کے 16% جو شیئر گرے اس کے نتیجے میں 152 بلین $152 کے ایسٹس جو ہیں وہ ہوا میں تحلیل ہو گئے. اس کے ساتھ ہی ہمیں نہیں پتا کہ ڈالر ٹرم میں کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن ٹرمپ کی جو پیرنٹ فاؤنڈیشن ہے جو ٹروتھ سوشل کی جو فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے ٹرمپ فاؤنڈیشن جو ہے اس کو بھی 8% اس کے شیئرز میں کمی ہوئی ہے. اب اٹ ٹرانسلیٹس انٹو ہاؤ مینی ڈالرز یہ میں نے کہیں دیکھ نہیں سکا. میں نے امریکہ کا جتنا بھی میڈیا ہے اس میں نے اب سے بہت گھنٹے پہلے رات کو میں نے سارا بیٹھ کے پڑھا کہ نیو یارک ٹائمز نے اس کا کیا انالیسس کیا. ایک نہیں 10 سٹوریز چھپی نیو یارک ٹائم میں اس حوالے سے، گھنٹے گھنٹے کے بعد چھپ رہی تھیں. واشنگٹن پوسٹ میں، CNN کے اندر، فاکس میں، اور ساری پبلیکیشن میں، پولیٹیکو میں، انٹرسیپٹ کے اندر، ڈراپ سائٹ وغیرہ کے اندر. بہت ہی کم ایسے اینالسٹ تھے جنہوں نے اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ سبسٹینٹیو انالیسس انہوں نے کیا. زیادہ تر لوگوں کا فوکس اس چیز کے اوپر رہا کہ یہ سارا جھگڑا شروع ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بگ اینڈ بیوٹیفل بل سے، جو کہ ان کا ایک ڈومیسٹک اکانومی کا بل ہے، ڈومیسٹک سیونگ بل ہے، جس میں ٹیکسز کو کم کیا گیا اور جس کا امپیکٹ کہا جاتا ہے فرام دا ڈیموکریٹک سائڈ کی $2.4 ٹریلین کا امپیکٹ ہوگا ان ٹرمز آف ریزنگ دی بجٹ ڈیفیسٹ. تو یہ سارا جھگڑا وہاں سے شروع ہوا ہے بیکاز ایلون مسک جو ہے وہ اس کے خلاف تھے وغیرہ وغیرہ. میں نہیں سمجھتا، آپ کو پتہ ہے میں تو اس وقت کوئی بل کی تو بات ہی نہیں تھی. مجھے جنوری میں ہی پتا تھا کہ دونوں ایلون مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو شخصیات ہیں دونوں شہرت کے بھوکے ہیں، دونوں میں ہوں میں بلیو کرتے ہیں. دونوں کی بہت بڑی ایگو ہے، خود ہی ان کی بہت بڑی ہے، اور دونوں چاہتے ہیں کہ تمام تر فوکس جو ہے وہ ان کے اوپر مرکوز ہو. اور ایسی دو شخصیات جس طرح کہتے ہیں کہ ایک نیام میں 2 تلواریں، ایک مملکت میں 2 سلطان نہیں رہ سکتے، تو ان کی جوڑی جو ہے وہ بہت دیر تک نہیں چلے گی. اچھا، اب ایلون مسک نے اس پوزیشن کے لیے جو ان کو ملی، بہت کم لوگوں نے اس کا میں نے دیکھا ہے کہ انالیسس کیا، ایون امریکن میڈیا میں کچھ کیا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں کیا. ایلون مسک نے اپنے اس رول اور پوزیشن کے لیے بہت کچھ پے کیا ہے. $2,070 ملین تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو الیکشن کمپین تھی اس میں خرچا. اس کے بعد اس سارے ٹائم پیریڈ پہ جب وہ مشغول ہو گئے اس پوری پالیٹکس میں، اس سے ان کے بزنسز جو ہیں ٹیسلا، اسپیس ایکس، مختلف ٹویٹر، ان سب کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ٹویٹر میں بڑی کنفیوژن تھی. میں ٹویٹر کا ویریفائڈ یوزر ہوں اور اس میں نے کچھ چیزیں پوری کرنی تھی. میں نے دیکھا ان کو رسپانس کرتے ہوئے بڑی دیر لگ رہی تھی، تو میں بڑا حیران ہوا کہ امریکہ میں تو بڑی پرائیویٹ کمپنی ایسے کر کے رسپانس کرتی ہیں. تو یہ پتہ چلا کہ نہیں، وہاں پہ خاصی ایڈمنسٹریٹو کنفیوژن جو ہے وہ پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کا مین بندہ جو ہے وہ اتنا بزی ہے دنیا کی چیزوں میں. تو ایلون مسک نے بہت فائنینشیل لاسز بیئر کیے ہیں، پلس اور ایلون مسک نے اس کے لیے کوئی بزنس گینز بھی نہیں کیے. ابھی گزشتہ 24 گھنٹے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے، انہوں نے وربلی کہا ہے فریڈرک مرس کے ساتھ بیٹھ کے کہ میں نے EV الیکٹرک وہیکلز کا مینڈیٹ جب ختم کر دیا اور مسک کو پتہ تھا کہ میں ختم کر دوں گا تو یہ سارا کا سارا غصہ اس کی وجہ سے. بالکل غلط ہے، بیکاز یہ جو $7,500 کی سبسڈی امریکن میڈ جو الیکٹرک وہیکلز ہیں ان کو دی جا رہی تھی، ایلون مسک نے کئی مہینوں سے بارہا یہ کہا کہ اس مینڈیٹ کو یا اس سبسڈی کو ختم کر دینا چاہیے. اور کوئی ایویڈنس ایسی نہیں آئی جو میں نے دیکھی ہے سارے جگہوں پہ کہ ایلون مسک نے، خود بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے سے کچھ ہفتے پہلے یہ کہا تھا، ایلون مسک نے ڈونلڈ ٹرمپ سے اور ان کی انتظامیہ سے کوئی فائنینشیل گین حاصل نہیں کیا. جو ان کی کمپنیوں کو فیڈرل گورنمنٹ کے گرانٹس مل رہے ہیں وہ تو ان کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے زمانے سے مل رہے ہیں، اور اپنی کمپٹنس کے اوپر، اپنے زور بازو کے اوپر ان کو مل رہے ہیں. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ان کے اوپر کم از کم ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی مہربانی ان کے اوپر نہیں ہے. پھر ایلون مسک نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس لیے کہ ایلون مسک بھوکے ہیں ایک رول کے اور پرومیننس کے. انہوں نے ٹویٹر بھی $40 بلین زیادہ خرچ کر کے جو لیا، بہت مہنگی انہوں نے یہ ڈیل لی ٹویٹر کو خریدنے کی. اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ مائنڈز کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں، اوپینینز کو شیپ کرنا چاہتے ہیں. ان کے اندر ایک سیاسی پولیٹیکل اینیمل پایا جاتا ہے، وہ انسان کی تاریخ کے اندر ایک رول پلے کرنا چاہتے ہیں. اور آئیڈیاز ان کے تھوڑے پریمیٹیو بھی ہیں، وہ بہت زیادہ یعنی پازیٹیو قسم کے آئیڈیاز نہیں ہیں، لیکن ہی از لوکنگ فار اے رول. اور ایلون مسک نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ ان کا جو انٹریکشن ہوا اسٹارٹنگ فرام 20 جنوری، اس میں ایلون مسک گاٹ برنڈ اینڈ ہی فیلٹ دیٹ آئی ایم بینگ بیٹریڈ. یہ بیٹریل پہلے ہفتے سے شروع ہو گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو جب ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی ڈوج دیا
تو جس طرح سے سوزی وائلز جو چیف آف سٹاف ہیں، جو خود ٹرمپ کی لائلسٹ ہیں، انہوں نے ایلون مسک کو، ان کی ٹیم کو جو ایسٹ ونگ یا ویسٹ ونگ ہے اس میں آفس نہیں دیا، بلکہ ان کو کہا کہ جو ساتھ کی بلڈنگ ہے، آئزن ہاور بلڈنگ جو ہے، اس میں جا کے آپ کی ٹیم بیٹھے۔ تو پہلے دن سے یہ اسکرمش جو ہے شروع ہو گئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے امبریس کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا جنرس طریقے، اپنا جو دوسرا یا تیسرا بڑا ڈونر تھا اس کو انہوں نے بہت امبریس کیا، بہت عزت دی، اپنے سر پہ انہوں نے چڑھا لیا، اور وہیں سے پرابلم جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس بریفنگ کر رہے ہیں، پریس ٹاک کر رہے ہیں، ایڈریس کر رہے ہیں ایلون مسک کو، اور بچہ ان کا پہلے زمین کے اوپر ہے، پھر اپنے کندھے کے اوپر اپنے بیٹے کو انہوں نے بٹھا لیا، اور ان کے بیٹے کی بھی بہت زیادہ ناز برداری پورا وائٹ ہاؤس کرتا رہا، ڈونلڈ ٹرمپ کرتے رہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم ہے اور جو پولیٹیکل سرکل ہے، اس کو یہ ادا ڈونلڈ ٹرمپ کی اور ان کا یہ جو من مانی اور کانفیڈنس تھا ایلون مسک کا، وہ پہلے دن سے شدید ان کو ناپسند تھا، اور ایلون مسک کی ڈیسیجن میکنگ کے خلاف بڑی سخت ریزسٹنس تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ٹیم کی ریزسٹنس کو کئی ہفتوں تک برداشت کرتے رہے، ٹل دی مومنٹ کیم جب ان کی جو مختلف کاسٹ کٹنگ ایشوز تھے، ان کے جو ایک روبسٹ اسٹرانگ ڈیسیجن میکنگ تھی، اس کے اوپر مارکو روبیو اور جو سیکرٹری بیسنٹ ہیں، جو سیکرٹری ٹریجری ہیں، اسی طرح سے جے ڈی وینس ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، ان سب کی اسکرمشز اور ان کی جھڑپیں شروع ہونے لگ گئیں، جس کا ایک مظہر بھی آپ نے باقاعدہ دیکھا، ایک ہیڈ لائن تھی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ الٹیمیٹلی نے اپنی پولیٹیکل ٹیم کو سپورٹ کیا، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ ایلون مسک کو سپورٹ تو کرتے رہے لیکن نیوٹرل ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے اپنا پولیٹیکل وزن اتنا زیادہ ایلون مسک کے ڈیفنس میں نہیں خرچ کیا، اور جب ایلون مسک کی ایک جو مدت تھی کہ 3-4 مہینے میں ختم ہو جائے گی، مئی کے آخر میں، ایلون مسک ایکسپیکٹ کرتے ہوتے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پریزیڈینشل اتھارٹی یوز کر کے ان کی اس ٹرم میں، اور ان کی جو ایکسیس ان کو ملی ہوئی تھی ٹو دی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ وائٹ ہاؤس، اس کو وہ دوبارہ بڑھا دیں گے۔ لیکن پریزیڈنٹ نے ایسا نہیں کیا، اور انہوں نے ایلون مسک کو جانے دیا۔ اب بظاہر تو ان کی جو فیئر ویل جو جانے کا پورا تھا وہ بڑا خوشگوار ہوا، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلون مسک کی بڑی تعریف کی، ایلون مسک نے بھی بڑا شکریہ ادا کیا، لیکن دا ڈائی واز کاسٹ۔ اور اس کے بعد یہ جو سارا بل ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے، اس کی کوئی خاص امپورٹنس نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بل کو تو ایلون مسک نے، ان کو ایک بہانہ ملا، انہوں نے یوز کیا اس بل کو اپنی بھڑاس اور اپنا غصہ نکالنے کے لیے۔ جس طرح سے 1965 کی جو جنگ، جب سیز فائر ایوب خان نے ایکسیپٹ کیا، تاشکند ایگریمنٹ ایکسیپٹ کیا، تو ذوالفقار علی بھٹو نوئنگ فلی ویل کہ ایوب خان کے پاس اور پاکستان کے پاس اس سیز فائر سے بہتر کوئی آپشن اس اسٹیج پہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، ہمیں کچھ ہم ایڈوانس نہیں کر سکتے تھے، وی ہیڈ لاسٹ آل دی آبجیکٹیوز آف دی آپریشن جبرالٹر اینڈ وٹ ایور، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو یوز کیا فار لانچنگ اے کیمپین اگینسٹ ایوب خان۔ تو یہاں پہ ایک بیٹریڈ فیلنگ ہے، بیٹریڈ سینس آف بیٹریل ہے، ایگو ہے، جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا۔ اب آگے اس میں کیا ہوگا، ابھی وقتی طور پہ ظاہر ہے صلح ہو جائے گی، بیکاز بہت بڑے بڑے انویسٹر جو ہیں ویسٹ کوسٹ کے ٹیکنالوجی کے، وہ سارے بڑے پریشان ہیں، وہ ان کے درمیان میں ایک سیز فائر کروا دیں گے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بھولنے والے نہیں ہیں، یہ دونوں بہت اوور اچیورز ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ لڑائی پھر واپس آئے گی، اور بڑی اگلی قسم کی شکل جو ہے یہ اختیار کرے گی، اور یہ لڑائی چلتی رہے گی، اس میں کوئی دوسرے کو مکمل طور پہ نیچا نہیں دکھا سکے گا۔ دونوں بہت انٹیلیجنٹ ہیں، دونوں کے بہت ریسورسز ہیں، اور اس سے دونوں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کچھ دنوں میں۔ تھینک یو۔